Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our lecture 5. And the topic of today's lecture is creating customer value, satisfaction and loyalty. So today we will discuss about customer or consumer, or we want to find out how we can get the customer loyalty and how we can achieve customer satisfaction and how we can get the loyalty of our customer. So again, like the previous lectures, first we have the chapter questions, and the first question is, what are good metrics for measuring marketing productivity? And the second one is, how can marketers assess their return on investment of marketing expenditure? The third one is, how can companies more accurately measure and forecast demand? And the fourth one is, what are customer value, satisfaction and loyalty, and how can companies deliver them? So if you see the chapter questions, initially we are going into the detail of the marketing productivity, and then we are starting about discussing the customer satisfaction, value, loyalty and all these issues. And there are some more questions are there, and we will ask in this lecture, and these are the, what is the lifetime value of customers? Today you are able to know if you want to measure the lifetime value of your customer, how you can measure. Then there is another question, how can companies cultivate strong customer relationship? Nowadays companies are concentrating more on customer relationship, so it's very important you should have a good idea what the companies are doing in this direction. How can companies both attract and retain customer? This is, and again it's very important. If you are going for the new customer, the most important task is to also concentrate on the retention of customers. Then we also discuss what is database marketing, and now we will start our discussion. We will start from the what are the marketing metrics. First we want to know what is marketing metrics is. Marketing metrics are the set of measures that helps marketers quantify, compare and interpret marketing performance. So if you want to evaluate the performance, you want to see the productivity, then there are certain marketing metrics that help in evaluating the performance of a marketing task. Marketing metrics we will divide into two broad categories, external as well as internal. In external front, if we talk about the marketing metrics, the first one is the awareness. Are you able to create awareness for your product? The second, market share. Are you able to increase the market share? ठीक है, अगर आपका market share increase हो रहा है, again it's a good sign. ठीक है. Next is relative price. Where your pricing strategy stand as compared to your competitors. आपकी relative pricing क्या है? अच्छा, उसका number of complaints. अगर आपकी number of complaints increase हो रही हैं, this is not a good sign. और अगर आपकी क्या number of complaints जो है वो decrease हो रही हैं, तो naturally it's a good sign. Customer satisfaction. The ultimate objective is to get the customer satisfaction. So again, if your customers are satisfied, अगर आपके customer जो है आपसे मुतमईन है, आपके product से, आपके services से, तो ये अच्छी बात है. लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नहीं है, तो फिर ये है कि you have to concentrate and you have to find out कि what you want to do to improve your
کسٹمر سیٹسفیکشن. ڈسٹریبیوشن, آپ کی جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے وہ کس قسم کے ہیں, اس میں کوئی امپروومنٹ ہوئی, آپ نے کیا نام ہے منیمم ٹائم میں اپنی پروڈکٹس کو اپنے کنزیومر تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے, ٹھیک ہے. اور ڈیورنگ دا ڈسٹریبیوشن آپ کو کوئی ایشوز تو نہیں آئے, کوئی آپ نے اچھا سلسلہ اس میں انٹروڈیوس کروایا, کوئی نیا سسٹم اس میں ڈیولپ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی پرفارمنس کو یعنی کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز, آپ کے ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں یا ڈیکریز ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں. ان کی لائلٹی کا لیول کیا ہے کہ دے آر ریمین لائل اور دے آر لیونگ یور کمپنی اور پروڈکٹس. سو دیز آر دا مارکیٹنگ میٹرکس فرام ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو. اچھا, اسی طرح انٹرنل ہے. اب انٹرنل میں کیا ہے, اویئرنیس آف گولز. اب ہم بات کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, تو آپ کے کیا نام میں جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کو معلوم ہے کہ ہمارے گولز کیا ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ان کو اپنے گولز کا ہی نہیں پتا تو وہ اس حساب سے کام ہی نہیں کر رہے ہوں گے. اگر وہ کام نہیں کریں گے, موٹیویٹ نہیں ہوں گے, تو کیا نام ہے ہاؤ یو کین اچیو یور گولز. تو یہی چیز ہے کمٹمنٹ ٹو گولز, کہ ان کا کمٹمنٹ لیول کیا ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو اے گول اور موسٹ آف اس یعنی کہ ایز اے کولیگ اور پارٹ آف دا آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیا نام ہے ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ان ریئلسٹک گول ہے, یہ ہے. تو آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے, یو آر ورکنگ فار اٹ اور یو آر جسٹ پاسنگ ٹائم, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو سی آپ نے دینی. ایکٹیو سپورٹ, آپ کو انٹرنلی آرگنائزیشن سے آپ کو کیا سپورٹ حاصل ہے. آپ کی مینجمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کے کیا نام ہے ادر ریلیٹنگ جو ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کو کیا نام ہے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ وداؤٹ دی سپورٹ آف یور کولیگز, یور ادر ڈپارٹمنٹس, یور مینجمنٹ, یور آرگنائزیشن, you will not be able to achieve your goal, you will not be able to perform well. Resource adequacy, in term of resources, کیا آپ کو کیا نام ہے ریسورس آپ کے پاس یعنی کہ ایزی اور کافی مقدار میں اویلیبل ہیں یا ان کی شارٹیج ہے. دیکھیں دونوں چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر. اگر تو آپ کے پاس ریسورسز کافی ہوں, اٹ کین بی دا فائنینشیل ریسورسز, ہیومن ریسورسز, ٹیکنالوجیکل ہے, آپ کے اور جتنے بھی ہیں, تو اگر تو آپ کے یہ ریسورسز جو سے ہیں, لاجسٹک سپورٹ بھی اس میں آ سکتی ہے. یہ اگر تو کیا نام ہے ایزیلی اور آپ کو انف اویلیبل ہے تو نیچرلی آپ کی پرفارمنس بھی جو سی ہے اسی طرح اس کا یہ ریفلیکشن اس میں نظر آئے گی. اسٹافنگ لیول, آپ کے پاس جو اسٹاف ہے اس کا کیا لیول ہے, ٹھیک ہے. اس کی بہت اس کی آپ کی جو پرفارمنس جو ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے. اگر آپ کے پاس یعنی کہ اچھی کوالٹی کا اسٹاف ہے, پراپر اسٹاف ہے, اور اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں آپ کے پاس, تو نیچرلی یو آر ایبل ٹو پرفارم ویل. لیکن اگر آپ کے پاس سپوز آپ کے پاس اسٹاف اس لیول کا نہیں ہے, ان کی جو ہیرارکی ہے وہ آپ یعنی کہ اس طرح اس کو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کی جو پراپر وہ اس میں ہیرارکی نظر نہیں آ رہی, تو ایون you will not be able to achieve your desired goal. Desire to learn, similarly آپ کے internally آپ کے employees they want to learn new things, ٹھیک ہے, they are interested, they want to improve themselves. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ نے کیا نام ہے انٹرنلی دیکھنی ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے willingness to change. ایک اگین کمپنیز میں ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چینج کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا نام ہے آپ کے جو امپلائیز ہیں, آپ کے جو لوگ ہیں وہ چینج کو پسند کرتے ہیں, دے آر ریڈی فار دا چینج. کہ اگر آپ کوئی نیا سسٹم لے کر آ رہے ہیں, کوئی امپروومنٹ لے کر آ رہے ہیں, یا وہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ مارکیٹنگ میٹرکس میں آتی ہیں, یعنی کہ اس میں سے ہم نے ان کو ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے فریڈم ٹو فیل. فریڈم ٹو فیل مینس کہ دیکھیں ہم کبھی بھی رسک نہیں لیتے اگر ہمیں سپورٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو بندہ رسک لے رہا ہے, اگر وہ کیا نام ہے کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے, وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کچھ کرے گا ہی نہیں تو کچھ ہوگا بھی نہیں.
تو بعض کمپنیز جو سی ہیں وہ اپنے امپلائیز کو انکریج کرتی ہیں کہ دے ٹیک انیشیٹیوز، کہ وہ کوئی نہ کوئی نئے کام کے لیے کوشش کریں، ایفرٹس کریں. لیکن بعض آرگنائزیشنز کا کلچر اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی کام ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، ریوارڈ مل جائے گا یا نہیں ملے گا، لیکن کم از کم کوئی کام ٹھیک ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سپوز اگر آپ نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، آپ نے کوئی یعنی کہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کا ایکسپیریمنٹ یا آپ کا جو انیشیٹو جو ہے وہ اس طرح فروٹفل نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی آلریڈی جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے ود ان دی آرگنائزیشن، بعض کا اس پہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے. اگر کسی آرگنائزیشن میں اس قسم کا کلچر ہو کہ جہاں پر آرگنائزیشن اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی ہو کہ آپ کو انیشیٹو لیں اور آپ نہ کریں، تو وہاں پر پھر کیا ہوگا کہ لوگ نئے کام کے رسک بھی نہیں لیں گے. تو یہاں پہ فریڈم ٹو فیل کا جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ بعض آرگنائزیشن جہاں پر وہ اس چیز کو کہتی ہیں کہ جی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کریں گے، اگر آپ کوئی انیشیٹو لیں گے، اس میں فیلئر کے چانسز بھی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پروجیکٹ یا یہ اسائنمنٹ یا وہ اس طرح رزلٹ نہیں دے سکی، تو اس سے آپ کی جاب پر، آپ کی اسٹینڈنگ پر، آپ کے بینیفٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی کیا نام ہے پرفارمنس آپ کی یعنی کہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس پہ. انٹرنل میں پھر ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اٹانومی. اٹانومی یہ ہے کہ آپ کو کتنی آزادی دی گئی ہے ان ٹرم آف ٹیکنگ ڈیسیجنس، ان ٹرم آف ٹیکنگ انیشیٹیوز. بعض آرگنائزیشن جو سی ہیں وہ بہت زیادہ اٹانومی دیتی ہیں، فریڈم دیتی ہیں، ٹھیک ہے، انکریج کرتی ہیں. لیکن بعض آرگنائزیشنز جو سی ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی اپنے سپروائزر سے، اپنے باس سے، ان سے نہ صرف وربل بلکہ ریٹن آپ کو پرمیشن لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ سب چیزیں جو سی ہیں آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ کہ آپ کی پرفارمنس کو، آپ کے جو ریزلٹس جو ہیں، جتنا انکریجنگ انوائرمنٹ ہوگا، جتنا سپورٹنگ انوائرمنٹ ہوگا، جتنا آپ کو فریڈم دیا جائے گا، جتنی آپ کو آٹونومی حاصل ہوگی، اسی حساب سے جو ہے آپ کے ریزلٹس بھی آئیں گے. اسی طرح ایک اور ٹرمنالوجی ہے کہ مارکیٹنگ مکس ماڈلنگ. تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں کہ واٹ از مارکیٹنگ مکس ماڈلنگ. مارکیٹنگ مکس ماڈلز اینالائز ڈیٹا فرام اے ویرائٹی آف سورسز such as retailer, scanner data, company shipment data, pricing, media, and promotion spending data to understand more precisely the effect of specific marketing activities. بیسیکلی مارکیٹنگ مکس ماڈلنگ کیا ہے کہ اس میں سے آپ کو جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے ڈفرینٹ سورسز سے. ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشنز آتی ہیں جب ہم کیا نام ہے کسی ریٹیل شاپ پہ جاتے ہیں، وہ ہمارا اسکین کر رہا، تو بیسیکلی ہی از inputting our data into the system. اس طرح کمپنی جو سی پرچیزنگ کر رہی ہے اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کا شپمنٹ آ رہی ہے، اس کی پرائسنگ ہے، اس کی ایڈورٹائزنگ ہے، مارکیٹنگ ہے، اس کے کیا نام ہے اسپینڈنگ ہے، وہ ساری جو سی ہیں یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کے ڈیٹا بیس میں جا رہی ہوتی ہیں. اور ان ساروں کا جو ہے یہ جتنی بھی آپ کی انفارمیشن ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے آپ کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو یعنی کہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز پر ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہی چیز جو سی ہے اس نے مارکیٹنگ مکس ماڈلنگ میں کہی ہوئی ہے کہ آپ جو سا مارکیٹنگ مکس ماڈل میں اس کیا نام ہے ورائٹی آف سورسز کا جو ڈیٹا جو سا اس کو انالائز کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی بیس پر آپ کو اپنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن ملے گی. پھر اس کے بعد مارکیٹنگ ڈیش بورڈ ہے. مارکیٹنگ ڈیش بورڈ کیا ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جس طرح کسی بھی یعنی کہ بہت عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، جیسے کسی بھی گاڑی کے اندر ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے. جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اس میں ہمارے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے جس میں بہت ساری انڈیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں. سپوز پہلے جب ہم سوئچ آن کرتے ہیں ہمیں انڈیکیشن آتی ہے کہ ہماری بیٹری کی کیا پوزیشن ہے، ہماری آئل کی کیا پوزیشن ہے. جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے اندر اس کے ٹیمپریچر کا آ رہا ہوتا ہے، اس کی سپیڈ کا آ رہا ہوتا ہے، اس کا آئل گیج ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے فیول ٹینک میں کتنا ہے.
تو وہ ڈیش بورڈ جو ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ انفارمیشنز مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی جو ہے مارکیٹنگ ڈیش بورڈ میں بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ. کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈز کیا ہے, ریکارڈز ہاؤ ویل دی کمپنی از ڈوئنگ ایئر آفٹر ایئر آن کسٹمر بیسڈ میئر. آپ کا جو کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ ہے وہ آپ کا وہ سارا ڈیٹا جو ہے اس کو اسٹور کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے کہ ہر سال آپ نے کیا امپروومنٹ کی یا آپ کی ڈائریکشنز کیا ہے, آپ گرو کر رہے ہو, آپ لوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ. اچھا, اس کے بعد ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر پرفارمنس اسکور کارڈ. دیکھیں, ایک آپ کا آ رہا ہے کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ, ایک آپ کا ہے اسٹیک ہولڈر پرفارمنس اسکور کارڈ. اسٹیک ہولڈر پرفارمنس اسکور کارڈ ٹریکس دی سیٹسفیکشن آف ویریئس constituencies who have a critical interest in and impact on the company's performance, including employees, suppliers, banks, distributors, retailers, and stockholders. دیکھیں جس طرح کہ اس کی کیا نام ہے, یعنی کہ اس سے کلیئر ہے اس کے جو کیا نام ہے ٹائٹل جو ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں جس میں آپ کے امپلائیز آتے ہیں, آپ کے سپلائرز آتے ہیں, آپ کے بینکرز آتے ہیں, آپ کے ڈسٹریبیوٹرز آتے ہیں, ریٹیلرز ہیں, اسٹاک ہولڈرز ہیں, اور آل دوز پیپل ہو ہیو سم سارٹ آف انٹرسٹ ان یور کمپنی, وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کے اسٹیک ہولڈر میں. تو ان کی پرفارمنس جو سی ہے ان کی اوور دا ایئرز آپ اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. اب ہم کیا نام ہے آپ کے سامنے یعنی وی آر گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیل کہ کیا نام کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ میئرس کیا ہوتے ہیں. تو سیمپل اس کا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈس کو آپ نے میئر کرنا ہے تو اس کا کیا نام ہے ایک اچھا یعنی کہ سیمپل کیا ہو سکتا ہے. اس میں دیکھیں, آپ نے اگر پرفارمنس دیکھنی ہے اپنے کسٹمرز کی تو آپ اس میں بڑی سمپل سی آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے, لائک پرسنٹیج آف نیو کسٹمرز ٹو ایوریج نمبر آف کسٹمرز. کہ آپ کے جو کیا نام ہے نئے کسٹمرز جو سے ہیں ان کی ایوریج کیا ہے, آپ کے پاس ہر سال نئے کسٹمرز کتنے آ رہے ہیں, آپ ایک اس کو لے لیں. اس کے علاوہ پرسنٹیج آف لاسٹ کسٹمرز ٹو ایوریج نمبر آف کسٹمرز, آپ نے ہر سال کتنے کسٹمر کو لوز کیا, ان کی پرسنٹیج ایوریج کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر سال کی اگر لیں گے تو اوور دا ایئرز یو آر ایبل ٹو نو کہ اگر ہم نے اس سال ہم نے کیا نا 5% جو کسٹمر ان کو لوز کیا تھا, اس نیکسٹ ایئر آپ نے 4% کو لوز کیا, دیٹ مینس کہ یو آر امپروونگ. لیکن اگر آپ نے پچھلے سال 5% لوگوں کو 5% لوگوں کو آپ نے کسٹمرز کو لوز کیا تھا اور اس دفعہ آپ نے آگے 8 یا 10% کو لوز کر دیا ہے, دیٹ مینس اٹس اے wrong bad indication. That means that there is something wrong and the customers are leaving your brand or company. اسی طرح ایک اور جو سا آپ یوز کر سکتے ہیں سیمپل کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ میئر, دیٹ از پرسنٹیج آف ون بیک کسٹمرز ٹو ایوریج نمبر آف کسٹمرز. ٹھیک ہے, کہ وہ لوگ جو آپ کے کسٹمرز تھے وہ پھر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, اب آپ نے کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی کی یا ان کو کچھ ایسی کوئی آفرز دی یا ان کو آپ نے کنونس کیا کہ جس کی وجہ سے اب وہ دوبارہ آپ کے کسٹمرز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی پرسنٹیج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں. پھر پرسنٹیج آف کسٹمرز ان ویریس لیول آف سیٹسفیکشن. پھر آپ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے. سپوز پہلے آپ کا آ رہا تھا جی 80% ہے, اگر وہ امپروو ہو کے 85 ہو جاتا ہے گڈ انڈیکیشن, اور اس طرح اگر وہ کیا نام ہے ڈیکریز کر جاتا ہے اٹس اے بیڈ انڈیکیشن. تو یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا نام ہے پرسنٹیج آف کسٹمرز ہو وڈ پرچیز دی پروڈکٹ. پھر اسپیشلی ان دی کیس آف نیو پروڈکٹ, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے مارکیٹ سے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کے کتنے لوگ جو ہے آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ شو کریں گے. پہلے آپ نے کروایا تھا فار نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے کیس میں تو آپ کی سپوز آئی تھی کہ جی 25% لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا جی ہم یہ پروڈکٹ پسند کریں گے. اب آپ دوبارہ وہی اگر آپ نے سروے کنڈکٹ کروایا ہے فار اندر نیو پروڈکٹ, تو اگر وہ کیا نام ہے 30% پہ چلا جاتا ہے تو اٹس اے گڈ انڈیکیشن. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پرسنٹیج آف ٹارگیٹ مارکیٹ ممبرس ود برانڈ ریکال.
کہ وہ کتنے لوگ ہیں ٹارگٹ مارکیٹ کے کہ جن کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ ان کو اپنا برانڈ ویژولائز کروائیں یا ان کے ساتھ ڈسکس کریں, دے آر ایبل ٹو ریکال کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ برانڈ ہے اور اٹس اے گڈ کوالٹی برانڈ, یا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, یا ان کو یاد آ جائے. تو وہ کتنے لوگ ہیں؟ اگر وہی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے اچھی بات ہے, اگر کیا نام ہے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگین دیر از سم تھنگ رانگ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرسنٹیج آف کسٹمرز ہو سے برانڈ از موسٹ پریفرڈ. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ول نیور کمپرومائز آن دس برانڈ اینڈ آئی آلویز گو فار دس پرٹیکولر برانڈ. ٹھیک ہے, سپوز میں موبائل فون یوز کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی آئی ایم اے اسٹرانگلی سپورٹر آف دا نوکیا برانڈ. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے میں ہمیشہ جو ان سے ہوں آپ ہی کے برانڈ کو پریفر کروں گا. اگر ان کی بھی پرسنٹیج انکریز ہو رہی ہے دیٹ مینس کہ جی پیپل آر بیکمنگ مور لائل ٹو یور برانڈ, اینڈ اگین اٹس اے گڈ انڈیکیشن. سو یہ ہے آپ کے کیا نام ہے سیمپل کسٹمر پرفارمنس اسکور کارڈ میئرز ہیں کہ جس کو آپ اگر یوز کریں تو یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا اباؤٹ یور کسٹمرز کے آپ کی جو پرفارمنس ہے ایز پر ایز دی کسٹمر سیٹسفیکشن اور لائلٹی از کنسرن کہ کیا نام ہے وہ آپ کے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگین آئی وانٹ ٹو شیئر اے فیو ڈیفینیشن ود یو پیپل. تو اس میں یہ ہے کہ دی میجرز آف مارکیٹ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو مارکیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم ڈفرنٹ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از دی پوٹینشیل مارکیٹ. پوٹینشیل مارکیٹ ہوتی کیا ہے؟ دی سیٹ آف کنزیومر ہو پروفیس اے سفیشینٹ لیول آف انٹرسٹ ان اے مارکیٹ آفر. پوٹینشیل مارکیٹ یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے کوئی بھی پروڈکٹ اگر آفر کی جائے تو اس مارکیٹ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اس پروڈکٹ میں. جتنے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از دی پوٹینشیل مارکیٹ فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. Like suppose we want to introduce a new product in a market, so how many people are interested in that product? So this is basically the potential market. Again, there is another definition, that is the available market. Available market means the set of consumer who have interest, income and access to a particular offer. اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں. دیکھیں پوٹینشیل مارکیٹ تو یہ ہے نا کہ جنہوں نے کیا نام ہے انٹرسٹ شو کیا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ جی ان کا انٹرسٹ ہے, ایسے انٹرسٹ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. وی آل ہیو دا انٹرسٹ ان لائک فراری بٹ کین وی افورڈ. وی ہیو انٹرسٹ ان BMW, کین وی افورڈ. ہمیں ایپل کی پروڈکٹ اچھی لگتی ہیں, وی وانٹ ٹو بائی iPhone 4, وی وانٹ ٹو بائی آئی ٹیبلیٹس. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم ان کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اویلیبل مارکیٹ جو ہے اس میں یہی ڈفرینس ہے, دی سیٹ آف کنزیومر ہو ہیو انٹرسٹ, انکم اینڈ ایکسیس ٹو اے پرٹیکولر آفر. ٹھیک ہے, یہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کہ جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں. انٹرسٹ اپنی جگہ ہے لیکن ریسورسز بھی ہیں اور ان کی کیا نام ہے ایکسیس بھی ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ برانڈ جو ہے ان کی ایکسیس سے باہر ہے. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ جو آ رہا ہے آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ. Target market part of the qualified available market the company decides to pursue. اب ٹارگٹ مارکیٹ یہ ہے کہ آپ کی جو اویلیبل مارکیٹ ہے اس کو میں سے آپ نے ایک سرٹن سیگمنٹ کو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از مائی ٹارگٹ مارکیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو پینیٹریٹ انٹو اٹ. یعنی کہ ایک سیگمنٹ کو آپ نے چوز کر لیا, اب آپ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹ مارکیٹ. پھر ایک اور ٹرمینالوجی دیٹ از پینیٹریٹڈ مارکیٹ. دی سیٹ آف کنزیومر ہو آر بائنگ دی کمپنیز پروڈکٹ. پینیٹریٹڈ مارکیٹ وہ ہوتی ہے کہ جس نے آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے. دوز ہو آر بائنگ یور پروڈکٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دوز ہو آر یوزنگ یور پروڈکٹ.
سو دیز آر دی میجرز آف مارکیٹ ڈیمانڈ. کہ اگر آپ مارکیٹ ڈیمانڈ کی بیسس پہ آپ ڈیوائڈ کریں تو ایک پوٹینشیل مارکیٹ ہوتی ہے کہ جن کا صرف انٹرسٹ ہوتا ہے. اویلیبل مارکیٹ یہ ہے کہ جن کو کیا نام ہے انٹرسٹ بھی ہے, ایکسیس بھی ہے اور وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے کہ جس کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ایسی کمپنی کہ آپ ان کو کیا نام ہے ٹارگٹ کریں گے. اور پینیٹریٹ مارکیٹ کیا ہے کہ جن کو یو آر ایبل ٹو سیل یور پروڈکٹ. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں ووکیبلری فار ڈیمانڈ میجرمنٹس. اگر آپ نے ڈیمانڈ کو میجر کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کی ووکیبلری کیا ہے. مارکیٹ ڈیمانڈ, ٹوٹل والیوم دیٹ وڈ بی باٹ بائی اے ڈیفائنڈ کسٹمر گروپ. مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ ٹوٹل والیوم دیٹ وڈ بی باٹ بائی ڈیفائنڈ کسٹمر گروپ, کہ اس یعنی کہ گروپ میں جتنے بھی لوگ جو سے ہیں وہ جو چیز خریدنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ دیٹ از دی مارکیٹ ڈیمانڈ. مارکیٹ فور کاسٹ کیا ہے؟ دی ایکسپیکٹڈ مارکیٹ ڈیمانڈ کرسپونڈنگ ٹو دی لیول آف انڈسٹری مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر. اب یہ ہے کہ جی فیوچر کی ہے مارکیٹ فور کاسٹ جو سے ریلیٹ ٹو دا فیوچر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سپوز یعنی کہ ایئر 2013 میں جو آپ کے ہیں یعنی کہ لیپ ٹاپ ہیں ان کی پاکستان میں اب مارکیٹ آف لیٹ سے کہ جی 100,000 لیپ ٹاپ کی ایک مارکیٹ ہے ان دا ایئر 2013. دس از دی فور کاسٹ فار دا لیپ ٹاپ ان پاکستان مارکیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا آتا ہے مارکیٹ پوٹینشیل. دی اپر لمٹ ٹو مارکیٹ ڈیمانڈ ویئر بائی انکریز مارکیٹنگ وڈ ناٹ بی ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹیمولیٹ فردر ڈیمانڈ. اب جو مارکیٹ پوٹینشیل ہوتی ہے دس از دی میکسیمم اپر لیول. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آپ جتنے مرضی ایفرٹ کر لیں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سیل یور پروڈکٹ بیکاز دس از دی مارکیٹ پوٹینشیل, کہ اس سے زیادہ مارکیٹ کا پوٹینشیل ہی نہیں ہے. ایسے لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے فار اگین اف یو ٹیک دی ایگزامپل آف دا لیپ ٹاپ کہ جی لیپ ٹاپ کا جو ہے جی جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے دیٹ از 500,000 لیپ ٹاپ پر ایئر. جی زیادہ سے زیادہ اگر کیا نام ہے لیپ ٹاپ پاکستان مارکیٹ میں اگر بکیں گے تو وہ 5 لاکھ ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو دیز آر دا ووکیبلری فار ڈیمانڈ میجرمنٹس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں کچھ اور بھی آ رہی ہیں. ایک اور ہے کمپنی ڈیمانڈ. پہلے تو ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے, اب ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں کمپنی ڈیمانڈ. کمپنیز ایسٹیمیٹڈ شیئر آف مارکیٹ ڈیمانڈ. دیکھیں مارکیٹ ڈیمانڈ تو ہے نا, اس میں تو یہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. کمپنی ABC بھی کر سکتی ہے, کمپنی XYZ بھی کر رہی ہے, کمپنی کیا نام ہے کوئی اور کمپنی ہے, ساری کمپنیز جو ہے اس کو کر رہے ہیں. لیکن جب ہم کمپنیز ڈیمانڈ بات کریں کمپنیز ایسٹیمیٹڈ شیئر آف مارکیٹ ڈیمانڈ, اس میں پارٹیکولر جو کمپنی جو سی ہے اس کا اس مارکیٹ میں کیا نام ہے کتنا شیئر ہے اس کو ہم کہیں گے کمپنیز ڈیمانڈ. اس کمپنی کی اتنی ہے. لیٹس سے کہ کیا نام ہے ہم نے ایگزامپل کوٹ کی ہے لیپ ٹاپ کی, تو ڈیل لیپ ٹاپ کی کتنی مارکیٹ ہے. اگر ہم نے کہا کہ جی کیا نام ہے اس کی 100,000 کی مارکیٹ ہے ایئر 2013 میں, تو ہو سکتا ہے ڈیل کی جو ہے جسٹ 10% ہو. دیٹ مینس کہ 10,000 لیپ ٹاپ جو سے ہیں وہ ڈیل برانڈ کے وہ بکیں گے. کمپنی سیلز فورکاسٹ ایکسپیکٹڈ لیول آف کمپنی سیلز بیسڈ آن چوزن مارکیٹنگ پلان اینڈ ایزیوم مارکیٹنگ انوائرمنٹ. اگین جو مارکیٹ کی جو کمپنی کی فورکاسٹ ہوتی ہے جس طرح مارکیٹ کی فورکاسٹ تھی اس طرح کمپنی کی فورکاسٹ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کیا نام ہے ڈیل کے لیپ ٹاپ ہیں دے آر فورکاسٹنگ کہ جی ہماری جو ہے 2014 میں جو ہے ہماری جو ہے فورکاسٹ وہ ہے فار پاکستان مارکیٹ از 15,000. ٹھیک ہے لیپ ٹاپ. سو اگر آپ کمپنی کے لیول پہ کر رہے ہیں تو کمپنی سیلز فورکاسٹ, کمپنی سیلز پوٹینشیل. دی ایبسولوٹ لمٹ آف کمپنیز ڈیمانڈ از آف کورس دی مارکیٹنگ پوٹینشیل. کمپنی بھی تو ہے نا, اگر کمپنی کی تو لمیٹیشنز ہے کہ ایک کمپنی کتنا وہ اس میں سیل کر سکتی ہے. سیل کرتے ہیں کہ جی وی ہیو کمپنی سیلز پوٹینشیل آف 20,000 لیپ ٹاپ پر ایئر فار پاکستان مارکیٹ. دس از دی کمپنی پوٹینشیل. کمپنی جو سی ہے وہ کتنی سیل جنریٹ کر سکتی ہے. اچھا اسی طرح ہے ایسٹیمیٹنگ فیوچر ڈیمانڈ. اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے فیوچرز کی ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے, وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو آپ یوز کریں گے جس کی بدولت جو ہے آپ فیوچر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں.
اس میں جو سب سے جو ہے پہلی جو چیز ہے دیٹ از سروے آف بائرز انٹینشن. آپ سروے کنڈکٹ کرو. اس میں مارکیٹنگ ریسرچ میں پڑھا تھا کہ آپ بہت سارے طریقوں سے, تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اینٹیسپیٹنگ واٹ بائرز آر لائکلی ٹو ڈو انڈر اے گیون سیٹ آف کنڈیشنز. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی سپوز اف وی آفر دس ٹائپ آف دا پروڈکٹ آر یو ولنگ ٹو بائی. اگر آپ اس کو خریدیں گے تو آپ اس کو کتنی دفعہ خریدیں گے؟ سال میں ایک دفعہ خریدیں گے, 2 دفعہ خریدیں گے, منتھلی خریدیں گے یا ویکلی خریدیں گے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پروڈکٹ ہے اس کی بات کریں, اس کا یوزیج کیسے ہے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ بائرس کی انٹینشن دیکھتے ہیں کہ بائرس دی آر انٹرسٹڈ ان یور پروڈکٹ, یس اور نو. اچھا, اسی طرح کیا نام ہے آپ کی کمپوزٹ آف سیلز فورس اوپینین. ایک اور اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, ہم لوگ بیسیکلی ایسٹیمیٹ کا فیوچر ڈیمانڈ, وی وانٹ ٹو نو کہ جی ہماری جو پروڈکٹ کی ہے اس کی فیوچر کی ڈیمانڈ کیا ہے. ہم نے بائرس کا سروے کیا, ان کی انٹینشن لی, ان کی رضامندی لی, ان کی کیا نام ہے فیلنگ کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا. اس کے بعد ایک اور ہے کہ کمپوزٹ آف سیلز فورس اوپینین, کمپنی میں آسک اٹس سیلز ریپرزینٹیٹیو ٹو ایسٹیمیٹ دیئر فیوچر سیلز. دیکھیں وہ لوگ جو آلریڈی مارکیٹ میں جا کے چیزیں بیچ رہے ہیں, دے ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ کسٹمرس کیا کہہ رہے ہیں, اس پروڈکٹ کا مارکیٹ میں فیوچر کیا ہے. لوگ اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, اس کا گروتھ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ سیلز فورس سے اس کا اوپینین لیتے ہیں کہ جی وہ بتائیں کہ اگر اس سال انہوں نے سپوز 1000 آئٹم بیچے ہیں تو نیکسٹ ایئر جو ہے وہ کتنا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا, انکریز ہوگا یا ڈیکریز ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آ جاتی ہیں اس میں کمپوزٹ آف سیلز فورس اوپینین. پھر اس طرح آپ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, کمپنیز کین آلسو obtain forecast فرام ایکسپرٹس. آپ ایکسپرٹس کو انوالو کرتے ہیں. اب دیکھیں ایکسپرٹس کون ہے, ایکسپرٹ کیا نام ہے کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے. ایکسپرٹ وہ ہوتا ہے کہ جس نے کیا نام ہے جس پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے, جس نے اپنی عمر کا ایک یعنی کہ بڑا حصہ اسی انڈسٹری یا فیلڈ میں گزارا ہوا ہوتا ہے, جس نے بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوتے ہیں, جس کو انڈسٹری ٹرینڈز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. اب آپ اس سے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے ہیں اور آپ نے یعنی کہ بہت سارے یعنی کہ رائز اینڈ فال آف انڈسٹری دیکھے ہوئے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ فیوچر اس پروڈکٹ کا کیا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیوچر فار another 5 years برائٹ ہے, یا کیا نام ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی آلٹرنیٹیو پروڈکٹ آ جائے گی. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تو اب جب آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے یا جس انڈسٹری میں آپ فال کر رہے ہیں اس کی ڈائریکشن کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پاس سیلز انالیسس. سیلز فورکاسٹ کین بی ڈیولپڈ آن دی بیسس آف پاس سیلز. آپ ظاہری بات ہے کہ آپ پہلے بھی بیچ رہے ہیں تو اس کا آپ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ یہ لیٹ سے کہ جی ایئر کیا نام ہے 2005 میں ہماری پرفارمنس کیا آتی, 2006 میں کیا آتی, 2007 میں کیا آتی, 2008 میں کیا آتی, اور اس کی بیس پہ آپ پروجیکشن کر رہے ہیں کہ جی جو آپ کی جو کرو آ رہی ہے, جو ٹرینڈ آ رہے ہیں وہ کس ڈائریکشن میں ہے, اور آن دی بیسس آف دیٹ آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی اوکے 2010 میں یہ تھا, 2011 میں یہ ہے, 2012 میں ہم سو فار یہاں تک پہنچ گئے, تو 2013 میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں دیز آر دا پاس سیلز انالیسس. پھر مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ ہے کہ when buyers do not plan their purchases carefully or experts are not available or reliable, a direct market test is desirable. پہلے تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر انفارمیشن مل جاتی ہے, آپ کو آپ کے کسٹمر سے مل جائے, آپ کو اپنی سیلز فورس سے مل جائے, آپ کو کیا نام ہے ایکسپرٹ اوپینین مل جائے, لیکن اب کسی وجہ سے آپ کو یہ انفارمیشن نہیں مل رہی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ملے گی وہ اتنی ریلائبل نہیں ہے یا اتنی ایکوریٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے. تو اس کیس میں جب آپ فیوچر ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس ایک اور بھی پھر ہے کہ آپ نا ڈائریکٹ مارکیٹ ٹیسٹ کریں. آپ اپنی پروڈکٹ کو ایک یعنی کہ پرٹیکولر مارکیٹ میں ٹرائل بیسس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو اس کا جو آپ کا جو یوزر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اگر ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس کی لیول آف انوالومنٹ, اس کی لیول آف اپریسیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈس.
So these are the various ways کہ by using them you can estimate the market demand. اب یہ ہے کہ اب ہم پیورلی آئیں گے تو ہم ساری باتیں کر رہے تھے کہ جی کیا نام ہے مارکیٹ سے ریلیٹڈ اس میں ڈیمانڈ کیا ہے اس کا کیا ہے. اب جو ہم نے جو ہمارا آج کا جو ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از واٹ از کسٹمر پرسیوڈ ویلیو. پہلے ہم یعنی کہ کسٹمر کی پرسیوڈ ویلیو کو ڈسکس کریں گے, پھر ہم اس کو جا کے کسٹمر لائلٹی اور کسٹمر سیٹسفیکشن پر جا کر اس کو ہم فنش کریں گے. تو واٹ از کسٹمر پرسیوڈ ویلیو؟ As per the definition, customer perceived value is the difference between the prospective customer's evaluation of all the benefits and all the costs of an offering and the perceived alternatives. اب definition میں تو اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا جی all the benefits and all the cost. تو وہ سارے benefits کیا ہیں, وہ ساری cost کیا ہے, یعنی کیا کہہ رہے ہیں what is the customer perceived value? Customer perceived value is basically کہ what the customer has in his mind. وہ کیا کرتا ہے, ہم بھی یعنی کہ ایز اے کسٹمر اگر ہم اپنی بات کریں, ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی پروڈکٹ کے جتنے بھی اس کے جو ہیں بینیفٹس ہیں ان کو ہم اپنے مائنڈ میں لے کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کی کاسٹ دیکھتے ہیں, پھر وی میک اے کمپیریزن کہ جی بینیفٹس کیا ہیں, کاسٹ کیا ہے, اور اس کو ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ پھر ہم ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے. ہم خریدتے اس وقت جب ہے کہ جب اس کے پرسیوڈ بینیفٹ جو سے وہ ہائر ہوتے ہیں, اس کی جو پرسیوڈ کاسٹ جو سی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو وی آر ریڈی ٹو بائی اے پروڈکٹ. اچھا اب یہ ہے کہ کیا نام ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے جی کہ کیا نام ہے ٹوٹل کسٹمر بینیفٹس, ٹوٹل کسٹمر کاسٹ, لیکن اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈٹرمنٹ آف کسٹمر پرسیوڈ ویلیو کہ وی وانٹ ٹو نو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ٹوٹل کسٹمر بینیفٹس کی, تو اس میں کسٹمر وہ کون سے بینیفٹس ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم کیوں ان کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. جب تک ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوگا, ہمیں ان کی یعنی کہ سمجھ نہیں ہوگی, ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا جو کسٹمر جو ہے جب وہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو وہ کس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے, how we can make یعنی گڈ اسٹریٹجی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارا ایک جو کسٹمر ہے وہ کس پروسیس سے گزر کر ایک ڈیسیجن لیتا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کی جو سی ہے اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے, اور ہمیں اس کی بہت یعنی کہ مائنوٹ ڈیٹیلز جو سی ہیں اس کی جو معمولی جو ڈیٹیل ہے ان کا ہمیں آئیڈیا ہو, تاکہ ہم ایک اچھا پلان بنا سکیں. ٹھیک ہے, ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکیں, اور الٹیمیٹ کیا ہوگا جب آپ اچھا پلان بنائیں گے, اچھی اسٹریٹجی بنائیں گے, آپ ایک اچھے مینیجر ہیں تو یو آر گروئنگ, یو آر ڈیولپنگ, یو آر کنٹریبیوٹنگ فار دی گروتھ آف یور آرگنائزیشن اینڈ یو ہیو اے برائٹ فیوچر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی اب یہ کہ اب ہم نے ذکر تو کر دیا کہ کسٹمر پرسیو ویلیو میں ٹوٹل کسٹمر بینیفٹس, لیکن ان کی ڈیٹیل کیا ہے. ٹھیک ہے, ہیئر آئی ول شیئر دی ڈیٹیل. اس میں وہ دیکھتا ہے پروڈکٹ بینیفٹس, یہ پروڈکٹ مجھے کیا بینیفٹ دے رہی ہے. سپوز آئی وانٹ ٹو بائی اے موبائل, تو اس موبائل میں کون کون سے فیچرز ہیں جو مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں وائس اور ٹیکسٹ تو ساروں میں ہے, اس میں وائی فائی کنیکٹیوٹی ہے, اس میں کوئی اپلیکیشنز ہیں, اس میں کوئی اور کیا نام ہے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جو مجھے میری جو بھی میری ریکوائرمنٹ ہے, میری انٹرٹینمنٹ ہے, میری کیا نام ہے بزنس ریکوائرمنٹ ہے, اس کو میچ کرتے ہیں. تو آپ اس میں سارے پروڈکٹ بینیفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر سروس بینیفٹس. ٹھیک ہے, سروس بینیفٹس میں یہ ہے کہ آپ کو فری گارنٹی مل رہی ہے, کوئی آپ کو وارنٹیز کور مل رہے ہیں, اگر کیا نام ہے کوئی پرابلم ہو جائے گا آپ کو کیا نام ہے یعنی کہ اس کی سروسز اویلیبل ہے, ریپیئرنگ آپ کو مل سکتی ہے, ریپلیسمنٹ آپ کو مل سکتی ہے, پارٹس کی اویلیبلٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اس کو ہم کہیں گے سروسز بینیفٹس. پھر پرسنل بینیفٹس. پھر نیچرلی جب ہم کوئی پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو لنک کرتے ہیں اپنے پرسنل بینیفٹس کے ساتھ کہ یار اگر میں یہ چیز خریدوں گا مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور جب تک ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا, پرسنل بینیفٹ نہیں ہوتا, ہم کبھی بھی اس چیز کے یعنی کہ اس کے ہم فیور میں ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں. امیج بینیفٹ اگین یعنی کہ پروڈکٹ بینیفٹس بھی ہیں, سروسز بینیفٹس بھی ہیں, پرسنل بینیفٹ, لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ ہے کہ امیج بینیفٹ
کہ اگر میں اس چیز کو اون کروں گا تو میرا کیا نام ہے میری پرسنالٹی پہ اس کا کیا امیج ہوگا. اب دیکھیں کہ اکثر ہم لوگ, اگر میں وہی بات ہے موبائل فون کی ہم ایگزامپل لیں, دیکھیں موبائل کا کیا, آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے, آپ نے اس میں بات کرنی ہے, تو اس میں تو سارے موبائل جو سے وہی فائدے دیتے ہیں. تو وائی وی آر اسپینڈنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی آن دی سلیکشن آف اے موبائل فون. ہم کیوں یہ لیٹسٹ اچھے موبائل پہ جاتے ہیں, کیوں ہم موبائل سوئچ اوور کرتے ہیں؟ ہماری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم موبائل ہمارے پاس ہے وہ ہماری امیج, ہماری پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتا ہو. اگر کیا نام ہے میں ایک اچھے ڈیزنیشن پہ ایک اچھی لائف سٹائل میں گزار رہا ہوں, میرا موبائل جو سے ہے وہ اگر کیا نام ہے یعنی کہ بہت بیسک لیول کا, تو شاید اٹ ول ناٹ گوئنگ ود مائی امیج. تو سملرلی اسی طرح تقریباً ہر پروڈکٹ میں جو ہے یہی چیز ہے کہ آپ اس کو اپنے امیج کے ساتھ لنک کر دیں. اب ٹوٹل کسٹمر کاسٹ کیا ہے؟ اب آپ نے بینیفٹس تو دیکھ لیے کہ آپ کے پاس کیا کیا بینیفٹس ہیں. کاسٹ میں کیا ہے؟ مانیٹری کاسٹ. ظاہری بات ہے کہ آپ اگر یہ ساری جو سی یہ جو ہے آپ کی جو بینیفٹس اگر آپ ان کو لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو ایک پرائز پے کرنی پڑے گی. یو آر پیئنگ اے پرائز فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ ہے. پھر ٹائم کاسٹ. ظاہری بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے آپ نے اگر موبائل فون بھی خریدنا تھا, آپ نے اس کے لیے سرچ کیا, آپ نے ٹائم لگایا, آپ نے لوگوں سے پوچھا, آپ نے ویٹ کیا کسی نئے سیٹ کے آنے کا. ٹھیک ہے, تو ایک ٹائم کاسٹ از دیئر. پھر اس کے بعد انرجی کاسٹ. انرجی کاسٹ مینس کہ جتنے بھی آپ کے ایفرٹس ہیں, آپ ظاہری بات ہے مارکیٹ گئے, آپ نے چیز خریدی ہے, آپ نے لوگوں سے ملے, آپ کی ظاہری بات ہے اس میں انرجی کاسٹ ہے. پھر ایک سائیکولوجیکل کاسٹ ہوتی ہے کہ آپ کس پروسیس سے گزرے سائیکولوجیکلی, ذہنی طور پر. ظاہری بات ہے آپ نے کیا نام ہے فنڈز ارینج کیے ہیں ٹو بائی اے پرٹیکولر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, وہی فنڈز آپ کہیں اور بھی لگا سکتے تھے. آپ نے انرجی اپنی ضائع کی, آپ نے اپنا کیا نام ٹائم آپ نے یوٹیلائز کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اوور آل آپ کی جو سائیکالوجی ہے اس پر کیا نام ہے ایک اثر ہوتا ہے, اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اور کسٹمر کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ریپلیسمنٹ دے دیتے ہیں, لیکن صرف ریپلیسمنٹ دینے سے یا چیز چینج کر دینے سے آپ اس کسٹمر کو مطمئن نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی ایک سائیکولوجیکل کاسٹ بھی ہے کہ اس کا جو ایک امیج تھا, جو اس کا ایک امپریشن تھا ریگارڈنگ ٹو دا کوالٹی, یا اس کو یہ تھا کہ یہ چیز نہیں ہوگی, تو وہ جو ہے اس کی کیا ہے اس کی کاسٹ کون پے کرے گا. سو ڈٹرمنٹ آف کسٹمر پرسیوڈ ویلیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹوٹل کسٹمر بینیفٹس کیا ہوتے ہیں, ٹوٹل کسٹمر کاسٹ کیا ہے. تو بینگ اے مارکیٹر یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا, and then you can make a strategy to deal with all these things. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ steps in a customer value analysis. Steps in a customer value analysis جو ہے identify major attributes and benefits that customer value. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نا انالیسس کر رہے ہیں, آپ نے کیا نام ہے کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرنی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس اور بینیفٹس ہیں جن کو کسٹمر ویلیو دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ معلوم ہونے بجائے سے کہ میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور میرا جو کسٹمر جو ان سے ہے اس کے نزدیک وہ جو ان سے کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, تو اٹس یوز لیس. مجھے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, مجھے انہی فیچرز کو, انہی ایٹریبیوٹس کو یعنی کہ کسٹمر کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جہاں پر کسٹمر اس کو کوئی ویلیو یا ویٹیج دیتا ہو. ٹھیک ہے, otherwise it's useless. Assess the quantitative importance of different attributes and benefits. پھر آپ اس کو کوانٹیفائی بنائیں کہ دیکھیں سر یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا, یہ چیز جو سی ہے یہ ہے, یہ جو سے اس کی اتنی ویلیو, اس کی اتنی ویلیو, اس کی اتنی ویلیو, اور اس کے بعد آپ یہ اماؤنٹ پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی انڈیویجول پرائز دیکھیں, اس کی انڈیویجول پرائز جو سی آپ کی ٹوٹل پرائز سے کم ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو بتا دیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں, تو assess the quantitative importance of different attributes and benefits. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ assess the companies and competitors performances on the different customer value against rated importance. پھر you make a comparison کہ سر یہ جو ہماری جو چیز ہے یہ زیادہ ڈیوریبل ہے ایز کمپیئر ٹو سو اینڈ سو, اس کا جو بیٹری ٹائم جو ہے اس کا سب سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے ماڈل اس برانڈ سے اس برانڈ سے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے سر اس کا جو ویٹ جو ہے اس کا کام ہے یہ لائٹ ویٹ ہے, اس کا جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے زیادہ اچھی کوالٹی کے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو سے جو پروڈکٹ ہے اس کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں
with your competitors just to satisfy, just to convince your customer. Examine rating of specific segments. پھر اسی طرح آپ اس کی ہر پروڈکٹ کی کوئی نہ کوئی ریٹنگ ہوتی ہے, آپ اس کو بتاتے ہیں کہ سر آج کل جو ہے یہ جو ہے ماڈل جو ہے نمبر 1 پر ہے, موسٹ پاپولر ہے, اسپیشلی جو ہے جیسے آپ کی ایج گروپ میں جو ہے لوگ سب سے زیادہ جو پریفر کر رہے ہیں وہ یہی چیز ہے. تو آپ اس کے نا جو بھی اس کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ اسپیسیفک سیگمنٹ آپ اس ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. پھر مانیٹر کسٹمر ویلیو اوور ٹائم. پھر آپ کسٹمر کی جو ویلیو کو یہ نہیں ہے کہ آج وہ اگر ایک چیز کو ویلیو دے رہا ہے تو وہ کل بھی اسی ہی چیز کو ویلیو دیتا رہے. آپ اگین اینڈ اگین اوور ٹائم اس چیز کو کیا نام ہے مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ آج کل کون سی چیز ہے جس کو کسٹمر زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ایک چیز ان ہے تو کل بھی وہی چیز ان ہوگی. یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اس کو کتنی جلدی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس حساب سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کسٹمر لائلٹی. تو وی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از بیسیکلی لائلٹی از. Loyalty is a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or services in the future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior. اب اس نے بڑی اچھی اس نے اس ڈیفینیشن میں بات کی. اس نے کہا کہ جی لائلٹی بیسیکلی کیا ہے. لائلٹی یہ ہے کہ اگر تو کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو اگین اینڈ اگین وہ اس کو بائی کر رہے ہیں, اور وہ سچویشنل جو انفلوئنسز ہیں, سچویشنل انفلوئنسز کیا ہے کہ جی اگر کیا نام ہے آپ کمپیٹر نے کوئی آفر دے دی ہے, یہ آپ کے کمپیٹر نے کوئی ڈسکاؤنٹ دے دی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو کسٹمر جو ہے وہ سوئچ اوور کر جائے. اگر تو وہ ایسی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسٹمر لائلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر لائلٹی یہ ہے کہ جو مرضی چینج آئے, آپ کا کمپیٹر جو مرضی موو کر رہا ہے, اس کے باوجود اگر آپ کا کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو خرید رہا ہے تو یہ اس کی لائلٹی ہے ٹورڈز یور پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اور ہی از ناٹ سوئچنگ اوور دی پروڈکٹ آف اینی ادر مینوفیکچرر. کلیئر ہو گیا. اب یہاں پر میں کیا نام ہے آپ کے سامنے یعنی کہ لسٹ آف برانڈز یعنی کہ پریزنٹ کر رہا ہوں, اور یہ کیا ہے کہ ٹاپ برانڈز ان کسٹمر لائلٹی. ٹھیک ہے, پوری یعنی کہ انٹرنیشنلی وہ کون سے برانڈ ہے کہ جن کو یعنی کہ ہے, جیسے ایویز ڈیل کرتے رینٹا کار میں. ٹھیک ہے, اس کی لائلٹی بہت زیادہ ہے کہ لوگ جہاں مرضی جاتے ہیں ہمیشہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. دے آر لائل کہ جی اوکے وی آلویز پریفر ایویز نو میٹر کہ ان وچ کنٹری اور ریجن وی آر. گوگل, ٹھیک ہے, جو لوگ گوگل کے ساتھ ہیں یعنی کہ دے آلویز پریفر وہ گوگل کی کسی اور یعنی کہ ایون سرچ انجن کو آپ لیں, گوگل کے بہت سارے ہیں, لیکن اگر ہم سرچ انجن کو لے لیں وی آلویز پریفر کہ جی وی لائل ود دی گوگل. ہمیں کوئی کہے کہ جی فلانا سرچ انجن بھی آپ یوں بھی سرچ کر سکتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں پہلے میں ذرا گوگل کو چیک کر لوں. سیمسنگ موبائل فون ہے, یاہو ہے, کینن آفس کاپیئرز ہیں, حیات ہوٹلز ہیں, ٹھیک ہے, میریٹ ہوٹلز ہیں, امیزون ہے, موٹرولا موبائل فونز ہیں, بلیک بیری ہے, ڈائٹ پیپسی ہے, ریٹس کارلٹن ہوٹل چین ہے. تو یہ وہ یعنی کہ انٹرنیشنلی ٹاپ برانڈز ہیں کہ جن کی کسٹمر لائلٹی جو ہے وہ ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر برانڈز. سو جسٹ انفارمیشن دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو سم گڈ آئیڈیا کہ وہ کون سے برانڈز ہیں. پھر ایک اور بات ہے کہ کیا نام ہے, اب ہم سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو سیٹسفیکشن کو کیسے میئر کیا جا سکتا ہے, میئرنگ سیٹسفیکشن. اچھا, اس کے لیے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نا ریگولر بیسس پر جو ہے سروے کنڈکٹ کروا سکتے ہیں, آپ اپنے کسٹمر ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور تھرو پیریوڈک سروس یعنی کہ اگر آپ ریگولر بیسس پہ کروا رہے ہیں تو آپ کو یعنی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو سیٹسفیکشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کسٹمر لاس ریٹ. ٹھیک ہے, سپوز اب آپ کے 1 لاکھ کسٹمر ہیں, اگر کیا نام ہے وہ یعنی کہ اس میں سے 10,000 چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا 5,000 چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے انکریز ہو رہا ہے, ٹرینڈ از انکریزنگ,
دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ, کسٹمرز آر ناٹ سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایفرٹ کرنے پڑیں گے کہ جی وائی دا کسٹمرز آر لوزنگ. اس کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں مسٹری شاپرس. اب مسٹری شاپرس کیا ہوتے ہیں کہ جی آپ انہیں یعنی کہ ایک ریئل انوائرمنٹ میں لے کر جاتے ہیں, ایک شاپ میں, ان کو سارے پروسیس سے گزارتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک شاپ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ آپ کے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں, کمپیٹرز کی پروڈکٹ ہوتی ہیں, وہاں پر جا کے وہ ایک ریئل انوائرمنٹ میں ایک شاپ میں اس کو جا کے بائی کرتے ہیں اور وہاں پر ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک سیلس پرسن بھی آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے اور پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے. کہ جب وہ وہاں پر گیا, آپ کی پروڈکٹ بھی پڑی تھی, دوسرے کی پروڈکٹ پڑی تھی, تو اس نے آپ کی پروڈکٹ اگر لی ہے تو کیوں لی ہے, اور اگر نہیں لی تو کیوں نہیں لی, اور اس میں ایشوز کیا ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں مسٹری شاپرس. مانیٹر کمپیٹیٹر پرفارمنس اینڈ ادر, کہ آپ اپنے جو کمپیٹیٹر اس کی پرفارمنس کو بھی دیکھیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تو مارکیٹنگ انٹیلیجنس کی آپ کیسے کر سکتے ہیں. بہت سارے بلاگز ہیں, آن لائن ہیں, ریویوز آپ کو آتے ہیں, تو آپ وہاں پر کسٹمر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی وائی یو لائک دیئر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, وائی یو آر پریفرنگ, اور آپ کو ویسے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو کمپیٹیٹرس کی جو پرفارمنس جو ہے اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد ایک اور کویسچن آ جاتا ہے, کیا نام ہے, واٹ از کوالٹی. ٹھیک ہے, اگین اٹس اے ویری کامن ورڈ, بٹ بفور وی ڈسکسنگ وی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از کوالٹی. اینڈ کوالٹی از دی ٹوٹیلٹی آف فیچرس and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Again quality کیا ہے کہ جی اس میں سارے اس کے فیچرز اور کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں جو کیا نام ہے کسی بھی پروڈکٹ اور سروس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں اور جو ہیلپ کرتے ہیں کسٹمرس کو سیٹسفائی کرنے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں, وہ کیا ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ سارے مل کے جو ہیں وہ آپ کو کوالٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. یا آپ یہ کہہ دیں گے جی اس کا سپوز اس کے جی موٹر بہت اچھی ہے یا اس کی کہنے بیٹری بہت اچھی ہے, تو دس از ناٹ اونلی دی اسٹینڈرڈ آف کوالٹی. کوالٹی میں وہ سارے ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس آتے ہیں جو ایک کسٹمر کو یعنی کہ مطمئن کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح پھر یہ ہے کہ میکسیمائزنگ کسٹمر لائف ٹائم ویلیو ہے. اگر ایک اور ہے کہ آپ کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو جو سی ہے CLV ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں. کسٹمر پروفیٹیبلٹی. A profitable customer is a person, household or company that over time yields a revenue stream that exceeds by an acceptable amount the company's cost stream for attracting, selling and servicing that customer. Customer profitability کیا ہے؟ کسٹمر پروفیٹیبلٹی یہ ہے کہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ کیا نام ہے بار بار خرید رہا ہے اور وہ اس وقت تک خریدتا رہتا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف اٹریکٹنگ دیٹ کسٹمر جو سی ہے وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ ایک کسٹمر ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے اور ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے آپ کی جو کاسٹ آف اٹریکٹنگ ہے, اٹریکٹنگ مینس کہ جو آپ ایڈورٹائزنگ پہ پروموشن پہ جو آپ نے کیا نام ہے آپ نے اسپینڈنگ کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو آپ کی جو کاسٹ آئی ہے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے جانے پہ, اس پہ سیلنگ ایفرٹ کرنے پہ وہ آپ کی ریکور ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کسٹمر پروفیٹیبلٹی, کہ اب وہ کسٹمر جو ہے ہمارے لیے پروفیٹیبل ہو گیا. اور آپ کے ساتھ صرف ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگین کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ جی جب کوئی بھی کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو تیسری یا چوتھی دفعہ, اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ ہے, لیکن نارملی کہا جاتا ہے کہ جی FMCG ہے, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کے کیس میں, کہ جب وہ تھرڈ یا فورتھ ٹائم جا کے وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدتا ہے تو دین ہی ایز اے انڈیویجول بیکم اے پروفیٹیبل کسٹمر فار یو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے کسٹمر لائف ٹائم ویلیو CLV, جس کی ہم نے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ کیا ہے کسٹمر لائف ٹائم ویلیو, دی نیٹ پریزنٹ ویلیو آف دی اسٹریم آف فیوچر پروفٹس ایکسپیکٹڈ اوور دی کسٹمرز لائف ٹائم پرچیزز. اب کسٹمر لائف ٹائم ویلیو کیا ہے کہ ایک کسٹمر اب آپ سے خرید رہے ہیں تو آپ اس کی یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئر اس کسٹمر کی ویلیو کتنی ہے.
میں اس چیز کو آپ کو یعنی کہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہاؤ یو کین ایسٹیمیٹنگ لائف ٹائم ویلیو، میں نے اس کو یعنی کہ بجائے سے کہ ہم اس کو یعنی کہ کنفیوزنگ کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہ آئے، میں نے اس کو بڑا یعنی کہ سمپل سی کیلکولیشن میں اس کو کنورٹ کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا، آپ اس کو کیسے کریں گے؟ CLV. دیکھیں ایک اینول کسٹمر ریونیو ہے کہ ایک کسٹمر جو ہے سال میں آپ کو لیٹ سے، میں نے بہت سمپل سی فگر لی ہے کہ 5,000 روپے کا بزنس دیتا ہے، کہ وہ 5,000 روپیہ آپ کی پروڈکٹ پہ سال میں خرید رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو ایز اے کمپنی اس پہ پروفٹ جو ہے آپ کا وہ ہے 10% ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ سے 5,000 روپیہ سال میں خرچ کیا ہے، 10,000 روپیہ جو سے 10% جو ہے وہ آپ کا جو ہے اس پہ پروفٹ مارجن ہے، اور کیا نام ہے ایوریج نمبر آف لوئل ایئرس کے وہ آپ کے ساتھ 20 سال تک جو ہے وہ آپ کا کسٹمر رہتا ہے، یعنی کہ وہ 20 سال تک آپ ہی کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹس سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں جیسے ڈولڈا آئل ہے، ٹھیک ہے، اب ہمارے گھر میں آ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی برانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے 5,000 روپیہ اس کی جو سی ہے اینول کسٹمر ریونیو ہے، 10% آپ کا اس پہ پروفٹ مارجن ہے، اور ایوریج نمبر آف لوئل ایئرز جو سے ہیں وہ اس کے 20 ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5,000 کا جب آپ 10% لیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بن گیا 500 روپیز، ٹھیک ہے، اور 500 کو جب آپ 20 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے، تو آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گی دیٹ از روپیز 10,000، اور یہ بیسیکلی کیا ہے کسٹمر لائف ٹائم ویلیو ہے کہ اوور دا ایئرس اب اس کسٹمر کی جو لائف ٹائم ویلیو ہے آپ یہ کہیں گے کہ جی 10,000 روپیہ جو ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے فرام دیٹ کسٹمر دیٹ از 10,000 روپیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا نام ہے اس نے آپ کے ساتھ ایکسپینڈیچر کتنے کی ہے، دیکھیں ایکسپینڈیچر تو یہ نا 5,000 ملٹیپلائی بائی 20، وہ آپ کے کیا نام ہے ایکسپینڈیچر آئیں گے جو کہ بنتے ہیں 1,00,000 روپیہ کے، وہ 20 سال میں 1,00,000 روپیہ آپ پہ خرچ کرے گا، لیکن آپ 1,00,000 روپے کو نہیں لے رہے، آپ اپنے پروفٹ مارجن کو لے رہے ہیں جو کہ 10% ہے، اور اس حساب سے 1,00,000 کے اوپر آپ کا 10% جو ہے وہ بن جائے گا 10,000 روپیہ، اور یہ 10,000 جو ہے یہ اس پرٹیکولر کسٹمر کی کسٹمر لائف ٹائم ویلیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں CLV، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ بڑے آسان اور سمپل سے ایگزامپل کو آپ کو یعنی کہ ایکسپلین کروں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور جو سی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹاپک آف دا ڈسکشن جو ہمیشہ ہوتا ہے، دیٹ از واٹ از کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، ہم اس کو CRM بھی کہتے ہیں۔ تو سو فرسٹ وی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از CRM is the process of carefully managing detailed information about individual customers and all customer touch points to maximize customer loyalty۔ تو کیا سمجھ آیا اس ڈیفینیشن سے کہ یہ جو سی ساری ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی کسٹمر کے، جب بھی کوئی کسٹمر آپ کے کہیں پر بھی انٹریکٹ کرتا ہے۔ ٹچ پوائنٹس مینس کہ اگر وہ آپ کے کیا نام ہے کمپنی میں وزٹ کر رہے ہیں، آپ کے کسی کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ پہ آ رہا ہے، آپ کو فون کے ضرور کال کر رہے ہیں، آپ کو ای میل کر رہے ہیں، یہ سارے کیا ہیں آپ کے ٹچ پوائنٹ ہیں۔ ٹچ پوائنٹس وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آ کے آپ کا کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے، وہ کال سینٹرز بھی ہو سکتے ہیں 0800 کا نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس بھی ہو سکتا ہے info@ آپ کا جو بھی دیا ہوا ہے، وہ آپ کا فون نمبر بھی ہے کہ جس پہ وہ ڈائریکٹ کال کرتا ہے، وہ پرسنلی واک ان کرتا ہے، آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ سارے اب وہ جب آ رہا ہے تو وہ ساری انفارمیشن اس نے کیا بات کی، کیا اس کے ایشوز تھے، کیا پرابلمس تھے، وہ ساروں کو جو ہے جب آپ اسٹور کر لیتے ہیں اور اس کو پھر آپ یوز کرتے ہیں ان ڈیولپنگ دی کسٹمر ریلیشن شپ، تو بیسیکلی دس از کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ A framework for CRM: identify your prospects and customers۔ پہلے آپ نے اگر اس کا فریم ورک ڈیولپ کرنا ہے، پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے کسٹمرز اور آپ کے پراسپیکٹس کون ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرینشیٹ کسٹمرز بائی نیڈز اینڈ ویلیو ٹو یور کمپنی، سارے جو سے آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے، تو آپ ان کی کیا نام ہے نیڈز اور ویلیو جو سی ہیں ان کی بیسس پہ کسٹمرز کو ڈیوائڈ کریں، کیونکہ سارے کسٹمرز کی نیڈز اور ویلیو جو سی تو سیم نہیں ہوتی۔ Interact with individual customers to improve your knowledge about their individual needs and to build strong relationship۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں،
وائی یو ول انٹریکٹ ود انڈیویجول کسٹمرس, کہ آپ نا ان کی کیا نام ہے جو انڈیویجول نیڈس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیئر نیڈس اینڈ یو کین ناٹ بلڈ یور ریلیشن شپ. اسی طرح کسٹمائز پروڈکٹ سروسز اینڈ میسیجز ٹو ایچ کسٹمر. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس کی نیڈ کا پتہ ہے, آپ اس کسٹمر کو جانتے ہیں, تو اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہی اس کو انفارمیشن پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے. اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ سیم ہی اس کو دے رہے ہیں, دیکھیں اب میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو ٹینیجر, ٹھیک ہے, اور suppose a professional has totally different needs or want as compared to a non-professional, ٹھیک ہے. ایج کے ساتھ, لائف سٹائل کے ساتھ آپ کی نیڈز وانٹس چینج ہوتی رہتی ہیں, آپ کے فیملی سٹیٹس, سوشل سٹیٹس. تو اگر آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے تو آپ اس حساب ہی سے اس کو آفرز کریں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کا کیا نام ہے فریم ورک فار CRM ہے. پھر یہ کہ کیا نام ہے نیچرلی بینگ اے مینیجر یو ہیو ٹو ڈیولپ دا CRM اسٹریٹجیز, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اسٹریٹجیز آپ کو بنانی پڑیں گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے سجیشن ہے کہ جی آپ کیا نام ہے ہاؤ یو کین میک گڈ اسٹریٹجیز, ٹھیک ہے. تو گڈ اسٹریٹجیز جو سی ہیں وہ آپ اس طرح بنا سکتے, ریڈیوس دی ریٹ آف کسٹمر ڈیفیکشن. پہلے جو آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے کہ آپ نے جو کسٹمر آپ کے ساتھ ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ دے ریمین ود یو, وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں, ٹھیک ہے. کسٹمر ریلیشن شپ کا مطلب بھی کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ کسی صورت میں بھی وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہ انکریز دی لانگیویٹی آف دی کسٹمر ریلیشن شپ. پھر یہ کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا جو ہے ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ رہے, ٹھیک ہے, اوور دا ایئرس, ٹھیک ہے. بعض کسٹمر جو سے ہیں وہ پرٹیکولر برانڈ کے ساتھ تھرو آؤٹ دیئر لائف وہ اسی کے ساتھ اسٹک رہتے ہیں. تو آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, اس کا ساتھ آپ کے برانڈ آپ کی کمپنی کے ساتھ قائم رہے. اچھا, پھر تھرڈ ون پہ ہے انہانس گروتھ پوٹینشیل آف ایچ کسٹمر تھرو شیئر آف ویلیو, کراس سیلنگ اینڈ اپ سیلنگ, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی جو اسپینڈنگ ہے اس کا جو شیئر ہے, اگر وہ سپوز 5,000 روپیہ مہینے کا خرچ کر رہا ہے, آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ 5 سے 10,000 خرچ کرنا شروع کر دیں. 10,000 خرچ کر رہا ہے تو 15,000. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ شیئر آف ویلٹ, ٹھیک ہے, جو آپ کا جو پرس ہوتا ہے, جو آپ کا جو بٹوا ہے جس میں آپ رکھتے ہیں, کہ اس کا جو شیئر ہے کہ اب آپ وہ زیادہ سے زیادہ جو اپنے پرس میں سے پیسے نکال کے آپ کو برانڈ پہ خرچ کرنے شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا وہ شیئر جو ہے وہ انکریز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کیا کریں کہ کراس سیلنگ مینس کہ یا تو یہ کہ اگر وہ ایک چیز خرید رہے ہیں آپ اس کو کہیں گے جی ہماری یہ بھی پروڈکٹس ہیں, یہ بھی پروڈکٹس ہیں, آپ ان کو بھی خریدیں, ٹھیک ہے. اور اپ سیلنگ, یا آپ جو پروڈکٹ خرید رہے ہیں اسی ہی کی کنزمپشن جو ہے آپ اس کو انکریز کروا دیں کہ ناؤ ہی اسٹارٹ بائنگ مور اینڈ مور دی سیم اسٹف. میکنگ لو پروفٹ کسٹمرز موو پروفیٹیبل اور ڈومینیٹنگ دیم. پھر ایک اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے کوئی کسٹمر ہیں جن سے آپ کو لو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ان پہ آپ اپنے ریسورسز کر رہے ہیں, تو اگر کیا نام ہے لو پروفٹ کسٹمر جو ہیں سم ٹائمز ان کی کاسٹ آف مینٹیننگ جو سی وہ ہائی ہو جاتی ہے, کمپنیز کے لیے ممکن نہیں ہے. اب بعض کمپنیز ہیں ان کے کسٹمر جو ہیں ملین کے حساب سے, اگر وہ ہر کسٹمر کے اوپر لیٹ سے کہ جی 1 روپیہ بھی خرچ, ان کی کاسٹ کیا ہے ملین روپیز کاسٹ آتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کسٹمرز جو کیا نام پروفیٹیبل نہیں ہوتے ہیں, جو کیا نام اتنی اسپینڈنگ کرتے, وہ ان پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے, وہ ان لوگوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ان کو ریزنیبل اور ہینڈسم ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جو لو پروفٹ کسٹمرز ہیں یا تو ان کو پروفیٹیبل سائڈ پر لے کر آئیں, اگر کسی وجہ سے وہ پروفیٹیبل سائڈ پر نہیں آ رہے تو پھر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ پھر آپ ان کے اوپر ریسورسز اپنے یوز نہیں کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. فوکسنگ مور ایفرٹ آن ہائی پروفٹ کسٹمرز, وہی بات کہ جو لوگ آپ کے کیا نام ہے ہائی پروفٹ کسٹمر ان پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں, ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں.
پتہ چلے کہ جی جو لو پروفیٹیبل ہیں ان پہ آپ سارے ریسورسز لگا رہے ہیں اور مین وائل جو پروفیٹیبل کسٹمرس ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو نیچرلی کیونکہ آپ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کو ریونیو دے رہا ہے, جو پروفٹ دے رہا ہے, اس کو آپ زیادہ اس کو یعنی کہ امپورٹنس دیں, اس کو زیادہ اکوموڈیٹ کریں تاکہ دے ریمین لائل ود یو. دس از دی بیسک اسینس آف دا CRM اسٹریٹجیز. پھر اس کے بعد ایک کسٹمر اٹینشن ٹیل فرام ریئل لائف. یہ کیا نام ہے, اصل زندگی میں جو ہے کسٹمر ریٹینشن سائڈ پر کیا ہوتا ہے کہ کیوں ہم لوگ اتنا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں جی کسٹمر کو ریٹین کریں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں جی کسٹمر لائلٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایکوزیشن آف کسٹمرز کین کاسٹ 5 times more than retaining current customer. اب یہاں پر ایک سروے کے مطابق اگر آپ نئے کسٹمرز کے لیے جاتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ 5 times زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹیننگ اے کسٹمر. اسی طرح دی ایوریج کمپنی لوزز 10% آف اٹس کسٹمرز ایچ ایئر. ہر کمپنی جو ہے ایوریج پہ کہتا ہے کہ اس کا 10% جو کسٹمر جو ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان ریئل لائف میں. A 5% reduction to the customer defection rate can increase profit by 25% to 85%. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف 5% لوگوں کو 5% لوگوں کو بھی اپنی کمپنی کیا نام ہے چھوڑنے سے یعنی کہ آپ یعنی کہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی برانڈ کمپنی کو چھوڑ کر نہ جائیں, تو اس سے جو آپ کا جو پروفٹ انکریز ہوتا ہے وہ تقریباً 25% to 85% ہے. دیکھیے ایک تو وہ چھوڑ کے جائیں گے آپ کا وہاں سے, جب وہ چھوڑ کے گئے تو ظاہری بات آپ کو پروفٹ لوز ہو گیا. اگر آپ ان کو مینٹین کر دیں کچھ تو پہلے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے, پلس یہ کہ اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو مے بی ان کا یوزیج جو سے انکریز ہو جائے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ان کو ریٹین کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ مارجن 25% to 85% تک جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. دی کسٹمر پروفٹ ریٹ انکریزز اوور دی لائف آف اے ریٹین کسٹمر. پھر ایک اور اس نے بڑے یعنی کہ بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ کیا نام ہے اگر آپ کسی کسٹمر کو ریٹین کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کا یعنی اوور دا ایئر اس کی جو یوزیج پیٹرن ہے, اس کا جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو زیادہ پروفٹ دینا شروع کر دیتا ہے. اب ایک ہے بھی بات ہے کہ ایک ہے بندہ بیچلر ہے, کچھ عرصے بعد اس کی شادی ہو گئی, اس کی ظاہری بات اس کی ضروریات بڑھ گئی, پھر اس نے فیملی اسٹارٹ کر دی, اس کی مزید ضروریات بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا کسٹمر پرانا ہوتا جاتا ہے, لوئل ہوتا ہے, تو وہ اسی حساب سے آپ کا جو پروفٹ مارجن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اس لیے یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ مور آن کسٹمر ریٹینشن سائڈ. پھر ڈیٹا بیس کی کانسیپٹ ہیں, کسٹمر ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, ڈیٹا بیس مارکیٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیا نام ہے میلنگ لسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ ساری جو ہیں آپ کی ڈیٹا بیس کے کی کانسیپٹس ہیں. اس کے علاوہ بزنس ڈیٹا بیس ہوتے ہیں, ریلیٹڈ ٹو دا بزنسز ہوتے ہیں. پھر ڈیٹا ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے آپ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو ڈفرینٹ سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے, آپ کے ڈفرینٹ سورسز سے آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ڈیٹا میننگ ہے, اب یہ ڈیٹا جیسے ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے تو اس میں سے آپ کیا ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, کیا انفارمیشن اس میں سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں جن میں سے بہت ساری جو ہیں ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. اب ایک اور کویسچن ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیسز ہیں ان کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. نمبر 1, ٹو آئیڈینٹیفائی دی پراسپیکٹس. پراسپیکٹس کون سے ہوتے ہیں؟ پراسپیکٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی قسم کا بھی انٹرسٹ آپ کے پروڈکٹ میں ہوتا ہے. دوز ہو کین بیکم یور پوٹینشیل کسٹمرس. ٹھیک ہے, کہ ابھی آپ کو نہیں معلوم لیکن سرٹن یعنی کہ جب ہم سیلز مینجمنٹ کا اگر ہم نے کوئی اس میں لیکچر کور کیا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پراسپیکٹس کی بھی ہوتی ہے کہ سرٹن بیسس کے اوپر آپ ان کو اسٹیٹ کرتے ہیں اینڈ یو فائنڈ سم سارٹ آف اے پوٹینشیل, اور ان پہ آپ محنت کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں ٹو کنورٹ دیم یور کنزیومر. ٹھیک ہے, ٹو ٹارگیٹ آفرس. آپ نے ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ دینی ہے, جیسے اگر آپ دینا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈیٹا بیسز ہے جہاں سے آپ کو ہیلپ ملے گی. اگر آپ پروفیشنس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کہاں سے انفارمیشن ملے, ڈیٹا بیسز سے ملے گی. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ آپ ڈیٹا بیس سے لے سکتے ہیں. ٹو ڈیپن لائلٹی. سملرلی آپ اپنی لائلٹی کو جو ہے انکریز کر سکتے ہیں.
ٹو ری ایکٹیویٹ کسٹمرس. اگر آپ کے کیا نام ہے کسٹمر جو اب آپ کو بزنس نہیں کر رہے یا نہیں کر رہے تو ان کا ڈیٹا بیس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ اگین ڈیٹا بیس ہی سے ملے گا. تو آپ ان کو لے کر ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کر کے اگر وہ اب ایکٹیو نہیں ہیں تو آپ ان کو ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں بائی سالونگ دیئر ایشوز پرابلم. اور مے بی they are not listening from your side, that's why they are not using your product. جب آپ ان کو کال کریں گے ان سے کانٹیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے کسٹمر بن جائے. ایک اور جو ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ بلنڈرس کرنے سے، مسٹیکس کرنے، کیونکہ ڈیٹا بیسز میں سب کچھ چیزیں آ رہی ہیں، انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پراپرلی یوز کریں یو آر ایبل ٹو گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ جب آپ پاس انفارمیشن ہوگی دی چانسز آر دے کہ یو ول ناٹ میک مسٹیکس. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں آپ ڈیٹا بیسز بنانا شروع کر دیں. بعض جگہوں پہ آپ کو ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور وہ کون سی جگہوں پہ؟ جہاں پر دی پروڈکٹ از اے ونس ان اے لائف ٹائم پرچیز. اگر آپ کسی ایسی پروڈکٹ سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جو کنزیومر نے صرف زندگی میں ایک ہی بار خریدنی ہے تو آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے ڈیٹا بیسز بنانے کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ کسٹمرز ڈو ناٹ شو لائلٹی. اچھا، بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں کسٹمر کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی، اس کو جو بھی چیزیں مل جائے. ٹھیک ہے، ایسے یہ نارملی وہ ہوتی ہیں جن کی پروڈکٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لائک کیا نام ہے کوئی شوگر، رائس. ٹھیک ہے، اس قسم کا کوئی بندہ ہے جو ان کو کنزیوم کر رہا ہے تو آپ کو اس کو ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آج اس کو یہ شوگر مل رہی ہے، کل کو کسی اور بیگ میں مل رہی ہے تو اس کو اتنا کوئی نہیں، اس کو اینڈ آف دا ڈے اس کو شوگر چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو رائس چاہیے، اس کو فلور چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کیسز میں ان کی آپ ڈیٹا بیسز نہیں بنائیں گے. دا یونٹ سیل از ویری اسمال. سملرلی اگر آپ کی یونٹ سیل جو ہے وہ بڑی چھوٹی ہے، نومینل ہے، تو وہاں پر آپ جا کے اتنے ایکسپینڈیچر نہیں کریں گے، اتنی اس کے لیے آپ ایفرٹس نہیں کریں گے. دی کاسٹ آف گیدرنگ انفارمیشن از ٹو ہائی. بعض اوقات ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے. اس کیس میں بھی آپ کیا کریں گے کہ آپ ڈیٹا بیسز نہیں بنائیں گے، کیونکہ اگر آپ کی کاسٹ اتنی ہائی ہے تو آپ کو وہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل سکتا. پھر اس طرح کے برز آف سی آر ایم. ٹھیک ہے، کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کے کیا نام ہے اس کی آپ یہ سمجھ لیں آسان الفاظ کہ اس کی ویکنیسز کیا ہیں، اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ ہے امپلیمنٹنگ کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ بیفور کریٹنگ اے کسٹمر اسٹریٹجی. اچھا، اب آپ نے کوئی کسٹمر اسٹریٹجی بنائی ہی نہیں ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کو اپلائی کر دیں. آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جی آپ اس کو ریٹین کرنے جا رہے ہیں، اس کو ریکال کرنے جا رہے ہیں اور کیا، اور آپ نے جی ویسے ہی کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ یعنی ان کی جو انفارمیشن ہے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اور یو آر سینڈنگ اے میسج دیٹ از کنفیوزنگ اور ناٹ اٹریکٹنگ اور ڈائریکٹنگ دی کسٹمرز کہ وہ کیا کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کیا، رولنگ آؤٹ سی آر ایم بیفور چینجنگ دی آرگنائزیشنز ٹو میچ. ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کی پوری آرگنائزیشنز کو آئیڈیا ہی نہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو انٹرنل جو امپلائیز جو آپ کے ہیں ان کو پاس کوئی کلیئر کٹ گائیڈنس نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ کیا نام ہے رول آؤٹ کر دیں سی آر ایم کو. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے آپ اپنے اس کو کیا نام ہے کمپنی میں لانچ کر دیں. اب آپ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہاؤ یو ول پرووائڈ دی کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. ایک اور بھی ہے، یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جتنی زیادہ سی آر ایم ٹیکنالوجی ہوگی، اسیومنگ مور سی آر ایم ٹیکنالوجی از بیٹر، کہ جتنی کسی کمپنی میں کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ کام ہوگا اتنی ہی وہ کمپنی اسٹرانگ ہوگی، اتنی ہی وہ بینیفیشل ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے اگین جو ہے ایک مسٹیک ہے. اسٹاکنگ ناٹ ووئنگ کسٹمر. پھر ایک اور یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس کسٹمرز کا ڈیٹا بیس ہے تو آپ اس کو وائزلی یوز کریں، کسٹمرز کو اریٹیٹ نہیں کریں. جیسے اب ہمارے ہوتا ہے کہ جی سپوز میسیجز آ رہے ہیں، ہمیں وہ پروڈکٹ چاہیے یا نہیں چاہیے، ایس ایم ایس آ رہے ہیں، کبھی رات کو 12 بجے آ رہا ہے، کبھی 2 بجے صبح آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسٹمرز کا ڈیٹا بیس ہے تو اس کو آپ یہ وائزلی یوز کریں. یہ نہیں کہ جب آپ کو دل کرے اس کو کال کر رہے ہیں، جب دل کرے اس کو انفارمیشن بھیج رہے ہیں. اس کو انفارمیشن چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، آپ اس پہ خام کسی قسم کی انفارمیشن کی بمبارمنٹ نہیں کریں. اگین یعنی کہ اس کی بیبلیوگرافی ہے کہ جہاں جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی
اس لیکچر کے لیے، اس کی ڈیٹیل ہے. اور اس کے علاوہ فائنلی اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک اچھی بات: ریممبر دیر از نو سچ تھنگ ایز اے اسمال ایکٹ آف کائنڈنیس. ایوری ایکٹ کریٹس اے ریپل ود نو لاجیکل اینڈ. اسکاٹ ایڈمز. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسکاٹ ایڈمز نے اس میں کیا کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے، آپ کی جو کائنڈنیس ہوتی ہے، جو آپ کی سافٹنیس ہے، کوئی اچھی، کوئی بھی آپ کا کوئی اچھا عمل، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے، تو اس نے یہاں پر ورڈ یوز کیا ریپل. ریپلز مینز ہوتے ہیں لیئرز، یہ جو لیئریں آپ کی پروڈیوس ہوتی ہیں، ویوز. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جس کو آپ بعض اوقات کر رہے ہو تو آپ خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو آپ کے جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، ان پہ کیا اثر کریٹ کرتا ہے، اس کا جو امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ مینی فولڈ ہوتا ہے، جس کا بعض اوقات ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کریں، کوئی اچھا کام کریں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وی ہیو اے بیٹر کمیونٹی. ٹھیک ہے، اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.